बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम खुद मुख्तियार ख़ानदानों में से लास्ट ख़ानदान सल्तनत अयूबिया को देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ंगी, अयूबी और सल्जूकी ख़ानदान ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो हैं ज़ाहिर है हमारे जो छोटे ख़ानदान हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सल्तनत अयूबिया का मतलब है कि हम सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी का दौर देखेंगे ना, बाकी ये ख़ानदान काफ़ी अरसे तक सलाहुद्दीन अयूबी के दौर, वालिद नजमुद्दीन अयूब के दौर से इस ख़ानदान को हुक्मरानी मिली और फिर सलाहुद्दीन अयूबी की वफ़ात के बाद भी ये ख़ानदान काफ़ी अरसे तक जो है हुकूमत में रहा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है ना वो सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी तक ही है। सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल तारीफ़ आप अच्छी तरह याद कर लें, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक है, सलाहुद्दीन अयूबी जो हैं 1138 532 ईस्वी और 532 हिजरी में तकरीत में पैदा हुए थे। तकरीत कहाँ पे? शाम का ये जगह है। उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था। ये नस्लन कुर्द थे, यानी एक तो हम पढ़ते हैं तुर्क, ईरानी, अफ्रीकी, लेकिन ये कुर्द एक नस्ल है जो शाम और इराक़ के इलाक़ों में रहते हैं। अपनी बहादुरी शुजाअत के वाले से बड़े मशहूर थे। इनके वालिद भी नजमुद्दीन अयूब के नाम से इस ख़ानदान का नाम अयूबिया या अयूबी ख़ानदान है। नजमुद्दीन अयूब और उनके एक और भाई बड़े मशहूर तारीख़ में गुज़रे, असदुद्दीन शेर को। नजमुद्दीन अयूब जो थे वो तकरीत के हाकम के यहाँ किले के मुहफ़्फ़िज़ थे। यहाँ से ना सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद का कैरियर शुरू हुआ। जो अताबिक या ज़ंगी ख़ानदान था उसके साथ नजमुद्दीन अयूब के एक हादसे के तौर पे ना मुलाकात हुई जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। कहते हैं कि ज़ंगी ख़ानदान के जो हुक्मरान थे अमादुद्दीन ज़ंगी, वो नूरुद्दीन ज़ंगी के जो वालिद थे ना, वो इराक़ में किसी जंग में शिकस्त खाई तो तकरीत से गुज़र रहे थे, तो वहाँ नजमुद्दीन अयूब ने उनकी बहुत खिदमत की और कश्तियों का इंतज़ाम करके दिया दरिया दजला को पार करने के लिए, जिसकी वजह से वो उनके बड़े एहसानमंद हुए। और बाद में नजमुद्दीन अयूब जो हैं वो तकरीत छोड़ के ना अमादुद्दीन ज़ंगी के पास मुलाजमत के लिए चले गए। वहाँ पर उनको एक जागीर अता की गई और बालबक के इलाके का हाकिम मुकर्रर किया गया। इस दौरान अमादुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात हो गई और नजमुद्दीन अयूब जो है वो ज़ाहिर फिर नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ मुलाजमत करते रहे। लेकिन यहाँ पर नूरुद्दीन ज़ंगी जो थे उन्होंने अमादुद्दीन के इन दोस्त कह लें या उनके साथी जो थे उनको बड़ा एहतराम दिया नजमुद्दीन अयूब को। असदुद्दीन शेर को भी जो है नूरुद्दीन ज़ंगी के खिदमत में थे, तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने असदुद्दीन शेर को जो सलाहुद्दीन अयूबी के चचा थे उनको भी रक्का और हमस की जागीरें दी और इनाम और इकराम से नवाजा। तो और नूरुद्दीन ने असदुद्दीन शेर को दमिश्क पे कब्ज़े का भी हुक्म दिया। तो नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेर को की मदद से ना नूरुद्दीन ज़ंगी ने दमिश्क को अपने कब्ज़े में किया। इस तरह अयूबी और ज़ंगी ख़ानदान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। नूरुद्दीन ज़ंगी के जो बेटे थे सलाहुद्दीन अयूबी नजमुद्दीन अयूब के जो बेटे थे सलाहुद्दीन अयूबी, उनका जो कैरियर था उसका आगाज़ दमिश्क के कोतवाल की हैसियत से कैरियर का आगाज़ हुआ। नूरुद्दीन ने उनको दमिश्क का कोतवाल मुकर्रर किया। सलाहुद्दीन अयूबी पोलो के बड़े शौकीन थे, घोड़ों पे जो हॉकी खेली जाती है, और नूरुद्दीन ज़ंगी को भी इसका शौक़ था। ये दोनों जो शख्सियात जिन्होंने अपने अपने दौर में बड़े कारनामे अंजाम दिए और ख़ास तौर पर सलेबियों के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हासिल की और जिहाद को अपना मोटो बनाया, इन दोनों का कुछ वक्त दमिश्क में इकट्ठा गुजरा और दोनों हम मिजाज थे, दोनों पोलो के शौकीन थे और दोनों जिहाद, इस्लामी दुनिया की आज़ादी और सलेबी हमलों को रोकने के लिए बड़े पुरज़म थे ना। बहरहाल नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को हलब और उसके गिर्द के इलाके जागीरों के तौर पे दिए और उनकी कदर मंज़िल में इजाफ़ा किया। और सलाहुद्दीन अयूबी की ना शख्सियत पर भी नूरुद्दीन ज़ंगी का बड़ा असर रसूख नज़र आता है। उनकी सोच, उनका किरदार, उसकी झलक हमें सलाहुद्दीन अयूबी के ज़िंदगी में और उनकी शख्सियत में नज़र आती है। बहरहाल इस तरह नजमुद्दीन अयूब, असदुद्दीन शेर को और सलाहुद्दीन अयूबी, ये अयूबी ख़ानदान के तीन अफराद ज़ंगियों की खिदमत में थे और उनको मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जागीरें दी गईं, सरकारी ओहदे दिए गए, अहम ज़िम्मेदारियाँ दी गईं। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी या अयूबी ख़ानदान की ना मकबूलियत और उनके अरूज का आगाज़ उस वक्त हुआ जब नूरुद्दीन ज़ंगी ने असदुद्दीन शेर को जो सलाहुद्दीन अयूबी के चचा थे और सलाहुद्दीन को एक फ़ौज दे के मिस्र रवाना किया।
اب ایسا کیوں ہوا تھا؟ مصر میں اس دور میں نا فاطمی خلافت تھی، لیکن جو فاطمی خلیفہ تھا عازد باللہ، اس کی حکومت تھی، لیکن جو ملکی انتظام وغیرہ تھا وہ اس کے ایک وزیر شاور کے ہاتھ میں تھا۔ یہ شخص جو ہے اس نے مکر و فریب کے جال بچھائے ہوئے تھے، ایک طرف اس کے صلیبیوں کے ساتھ رابطے تھے، دوسری طرف وہ خلیفہ کو بھی ذلیل و رسوا کرنے کا موقع نہیں ہاتھ سے جانا جاتا تھا۔ تو اس دور میں مصری دربار سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اس میں مختلف گروپس بنے ہوئے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کی باہم لڑائیوں کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ مصر جو ہے وہ کہیں صلیبی اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ صلیبی جو تھے نا وہ فلسطین پہ، اردن پہ ان کا قبضہ تھا، تو مصر بھی اگر ان کے ہاتھ چلا جاتا تو پھر اس طرح حجاز اور شام کے علاقے جو ہے ان کے ساتھ میں آ جاتے۔ بہرحال اس موقع پہ خلیفہ جو تھا عازد باللہ کا جو خلیفہ تھا، جو فاطمی خلیفہ تھا نا، اس نے اپنے وزیر شاور کو بھیجا اور دمشق جا کے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ نور الدین زنگی نے اسد الدین شیرکوہ کو مصر کے مطلب یہ جو مصر میں حالات چاہ رہے تھے اس کی وجہ سے نا اسد الدین شیرکوہ کو ایک فوج دے کے مصر کی طرف روانہ کیا۔ اسد الدین شیرکوہ جو تھے انہوں نے اور صلاح الدین ایوبی نے مصر میں امن و امان قائم کیا اور خلیفہ کے خلاف جو گروپس وغیرہ تھے ان کو شکست دی۔ اس طرح مصر میں کچھ عرصے کے لیے امن قائم ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیرکوہ اس دوران وفات پا گئے، تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ تو نور الدین زنگی کی طرف سے صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر تھے۔ وہاں پر انہوں نے امن و امان قائم کیا، خلیفہ کے خلاف جو سازشیں تھیں وہ ختم کی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے۔ اس طرح وہ عوام میں بھی کافی مقبول ہوئے۔ لیکن مصر کا دربار جو تھا نا وہ اس کے باوجود جو تھا سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور بالآخر اسی طرح کہتے ہیں کہ نجم الدین ایوب جو تھے وہ بھی مصر تشریف لے آئے۔ نور الدین زنگی کے اصرار پہ صلاح الدین ایوبی نے عباسی خلیفہ مستضی باللہ جو تھا نا اس کا خطبہ جاری کروایا مصر میں، اور عازد باللہ جو سخت بیمار تھا اور اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد فاطمی خلافت اس کے جانشینوں کو منتقل نہیں کی گئی اور مصر پر سے فاطمیوں کا جو دور تھا وہ ختم کروا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فاطمی خلافت اب کمزور ہاتھوں میں تھی، اور مصر کی کمزور فاطمی خلافت کسی وقت بھی نا مصر کے اندر جو صلیبی تھے وہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ تو اس طرح مصر کا جو سیاسی دربار تھا اور وہاں کے جو جوڑ توڑ تھے ان کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کا یہ پہلا بڑا کارنامہ ہے کہ ایز اے گورنر اور ایک نمائندے کے طور پہ نور الدین زنگی کے انہوں نے مصر پر سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کروایا اور عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کروایا۔ مصر دوبارہ سے عباسی خلافت کے انڈر آ گیا، مسلمانوں ایک مرکز سے جوڑ گیا نا۔ اس طرح نور الدین زنگی جو ہیں ان کے دور میں یہ کارنامہ ہوا۔ ان کے کہنے پہ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے آزاد فرما رواں بن گئے۔ اس دور میں زنگی خاندان جو ہے اس باہم جنگوں کا آغاز ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان حالات میں جب زنگی آپس میں لڑ رہے تھے تو یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی یہ جنگی کمزوریاں جو ہیں وہ ظاہراً ان کے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ علاقے نکل سکتے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کے حجاز، یمن اور شام کے علاقے بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ 1175 میں بغداد میں خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کیا اور مصر کو بھی بعد میں انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اس طرح مصر، شام و حجاز میں صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کی حکومت قائم ہوئی اور ان کے خاندان کی حکومت قائم ہوئی، ایوبیہ خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے انڈر تھے، لیکن نور الدین زنگی وفات کے بعد ان کے خاندان کی کمزوریوں اور جنگیوں کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت جو ہے نا وہ قائم کی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کا جو اصل مقصد تھا نا وہ ایک سلطنت کا اصول یا ایک بڑی ریاست کا اصول نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان باہم متحد ہوں اور مختلف علاقوں کے مسلمان جو ہیں ان کے درمیان اتحاد ہو اور مسلمان جہاد کو دوبارہ سے اپنائیں۔ مسلمانوں کے اندر وہ اسلامی حمیت اور غیرت جگانا چاہتے تھے تاکہ صلیبیوں کا مقابلہ کیا جا سکے جو شام کے بہت سے اہم علاقوں پہ قابض تھے اور مصر اور اردن اور فلسطین پہ قابض تھے۔ اس سلسلے میں سلطان نے 1178 میں نا جہاد کی نیت سے غزہ اور اسقلان یعنی فلسطین کے علاقوں کا رخ کیا، اور وہاں پر سلطان جو ہیں انہوں نے جو عیسائی لشکر تھا نا اس کا مقابلہ کیا اور وہاں کا جو عیسائی حکمران تھا اس کو شکست دی۔ اس مرحلے پہ جو
عیسائی حکمران تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی اور 2 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. لیکن ایک اور جو عیسائی حکمران اس دور، یہ مختلف ریاستیں تھیں نا عیسائیوں کی بھی، اس میں جو سب سے خطرناک عیسائی حکمران تھا وہ ریجینالڈ تھا. ریجینالڈ کون تھا؟ فلسطین کا حکمران تھا. یروشلم، فلسطین، بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، اور وہ ریجینالڈ کا کوشش تھی کہ وہ فلسطین کے بعد نا حجاز کو بھی فتح کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا. اس کے ساتھ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلح کا معاہدہ تھا اور آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا. لیکن ریجینالڈ نے نا انطاکیہ اور کرک کے جو مسلم علاقے تھے وہاں پہ قتل عام کیا، ان کو حملہ کیا، مسلمان عورتوں مردوں کو قتل کیا. سلطان نے جو بالڈون کا حکمران تھا، بالڈون تھا، اس کو معاہدے خلاف ورزی کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس نے ریجینالڈ کو منع نہ کیا نا. اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ ریجینالڈ جو ہے وہ حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی ایک بحری بیڑا جو ہے روانہ کیا، خشکی کے راستے خود بھی آ رہا تھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب کیا، اور اس طرح جو ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی اور ریجینالڈ کے درمیان حطین میں بہت بڑی لڑائی ہوئی. حطین کا یہ جو میدان تھا، یہاں پر ایک طرف شام اور فلسطین کے درمیان یہ علاقہ تھا، تو اس پر عیسائی اپنی پوری قوت سے آئے، اور یروشلم کے جو حکمران ریجینالڈ تھا اور اس کا بھائی تھا، وہ سب جو ہیں اس جنگ میں شریک تھے. لیکن اس جنگ میں عیسائیوں کو شکست ہوئی، اور صلاح الدین ایوبی جو ہے نا انہوں نے ریجینالڈ کو شکست دے کے تبریہ، عکا، اسکلان اور شام و فلسطین کے دوسرے شہر بآسانی فتح کر لیے. تو وہ تمام علاقے جو اتنے عرصے سے صلیبیوں کے پاس تھے، اور وہاں پر وہ مسلم علاقوں پر ان جگہوں کو اڈوں کے طور پر استعمال کر کے مسلم علاقوں پر قتل و غارت بھی کر رہے تھے، اور وہاں کے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی ہوئی تھیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکمران بننے کے بعد نا ان عیسائی حکمرانوں کے ساتھ جنگیں کی، اور ریجینالڈ جو ہے نا وہ اس جنگ میں پکڑا گیا، اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا کیونکہ وہ حجاز مقدس کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا. بیت المقدس کو فتح کرنا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ شہر بغیر حفاظت کے تھا. اس کے حکمران پہلے ہی اسکلان کی حطین کی جنگ میں مارے جا چکے تھے. تو سلطان جو ہیں انہوں نے 583 عیسوی، یہ ڈیٹ غلط ہے بیٹا، ہجری ہے، 583 ہجری اور میں بیت المقدس کا رخ کیا نا. اور یہاں پہ 1181 بیت المقدس کی فتح کی ڈیٹ ہے. اصل میں زیادہ کتابوں میں جو میں دیکھتی ہوں 1187 ہے، ٹھیک. تو 1187 عیسوی کو سلطان جو ہیں انہوں نے بیت المقدس شہر کا محاصرہ کیا، قلعے پہ حملہ کیا گیا. لوگ جو ہیں مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے خود ہی سلطان سے صلح کی درخواست کی بیت المقدس شہر کے لوگوں نے، اور صلح کا معاہدہ ہوا. اور اس طرح یروشلم یا بیت المقدس جو عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا تھا، بعد میں عیسائیوں نے 1099 میں اس پہ قبضہ کر لیا اور دوبارہ سے مسلمانوں کے پاس آ گیا. آپ نے بیت المقدس کے بعد طرطوس اور انطاکیہ وغیرہ پہ بھی قبضہ کیا. اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک وسیع علاقہ جو ہے صلیبیوں کی قید سے چھڑایا. لیکن بیت المقدس پر کو فتح کرنا آسان تھا، اس پر قبضہ برقرار رکھنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ جب بیت المقدس کی فتح کی خبر یورپ میں پہنچی تو وہاں پر ایک مذہبی جنون اور آگ لگ گئی. وہاں کے جو طول و عرض کے حکمران تھے اور جو مذہبی رہنما پوپ وغیرہ تھے، انہوں نے فتوے جاری کرنا شروع کر دیے. ہر جگہ سے فوجیں اکٹھی شروع ہونی ہو گئیں، اور اس طرح ایک بہت بڑی صلیبی فوج تیار ہوئی جو یورپ سے ایشیا کی طرف رخ کیا. اس نے یہ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز تھا نا. اس تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کی طرف سے 3 ملکوں کے حکمران اپنی بہترین فوجوں کے ساتھ شریک ہوئے. انگلینڈ کا حکمران رچرڈ شیردل، جرمنی کا فریڈرک بروسا، اور فرانس کا حکمران جو تھا وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا. اس طرح یہ تیسری صلیبی جنگ تھی جس میں شاہ فرانس، انگلستان اور جرمنی جو ہیں وہ شریک ہوئے. ان کی متحدہ فوجوں نے ساحل شام پر حملہ کیا، عکا کا جو شہر تھا اس کا محاصرہ کیا. سلطان عکا شہر کی حفاظت نہیں کر سکے نا، کیونکہ اتنی بڑی صلیبی فوجیں مسلسل پیچھے سے ان کو کمک مل رہی تھی. اس موقع پہ سلطان نے اس صلیبیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے عکا کا شہر ان کے حوالے کر دیا. معاہدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو فدیہ کے عوض جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا. لیکن عیسائیوں نے جب شہر پہ قبضہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو نا شہید کر دیا، اور انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بے دریغ مسلمانوں کو قتل عام کیا. صلیبیوں کا اصل مقصد بیت المقدس پر قبضہ تھا. وہ ایک بہت بڑی فوج لے کے آئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن گیا. سلطان کی مدد کے لیے اس وقت باقی مسلم حکمران نہیں آئے. سلطان نے تنہا اتنی بڑی فوج کو شکست دی. جرمنی کا بادشاہ جو فریڈرک باربروسا تھا وہ ایک دریا عبور کرتے ہوئے مارا گیا، اور اس کی فوج منتشر ہو گئی اپنے حکمران کے بغیر. اسی طرح جو
رچرڈ تھا اس نے بیماری اور بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کے جو انگلستان کا حکمران تھا نا بیت المقدس کی طرف وہ بڑھتا رہا، لیکن سلطان نے اسے نا تھکا دینے کی حکمت عملی اپنائی، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لشکر کے آگے، صلیبی لشکر جو بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، اس سے آگے آگے چلتے رہے، راستے میں کھانے پینے کے ذخائر، پانی کے ذخائر تباہ کرتے گئے۔ یہ لشکر رسد کی کمی کی وجہ سے، بھوک اور تھکان کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نا کمزور ہوتا گیا، اور سلطان نے مسلسل چھوٹے چھوٹے جنگیں جاری رکھیں، جھڑپیں جاری رکھیں، ان پہ گورینہ حملے کرتے رہے۔ بالآخر کہتے ہیں کہ صلیبیوں کو ارسوف کی جو جنگ، بڑی جنگ تھی، اس سے پہلے 11 دفعہ صلیبیوں کا مقابلہ کیا، اور ارسوف میں شکست کھانے کے بعد رچرڈ کا حوصلہ پست ہوا اور اس کے لیے جنگ جاری رکھنا مزید ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے صلح کی درخواست کی نا۔ یوں رچرڈ جو شیر دل تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کی اور واپس انگلینڈ چلا گیا شکست خوردہ۔ تو یوں تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا نا۔ اس صلیبی جنگ میں صلح کا جو معاہدہ تھا، اس کے تحت یروشلم پر مسلمانوں کو قبضہ تسلیم کر لیا گیا، لیکن عکا کا جو شام کا ساحلی شہر تھا وہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ اس تیسری صلیبی جنگ پہ یہی تبصرہ کرتے ہیں کہ تیسرا کروسیڈ اس طرح ختم ہوا کہ مغرب کی تمام مسلح طاقتوں نے عکا کی فتح اور اسکلان کی بربادی سے بڑھ کے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ جرمنی نے بغیر کسی عظمت کے سب سے بڑا شہنشاہ اور اپنی فوج میں سب سے عمدہ فوج کھو دی۔ اگر ہم عرب مورخین پر اعتبار کریں تو عکا کے سامنے 6 لاکھ صلیبی آئے، مشکل سے 1 لاکھ ان میں اپنے وطنوں کو واپس گئے۔ اس طرح یہ معاہدہ لکھنے کے بعد صلیبی جنگ ختم ہو گئی۔ تیسری صلیبی جنگ کے فاتح صلاح الدین ایوبی 1193 میں بخار مبتلا ہوئے اور افاقہ نہ ہوا ان کو علاج سے، اور اس طرح وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق میں ہی دفنایا گیا، اور وہ تلوار جسے سلطان جہاد کرتے تھے وہ ان کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ تو یوں ایک عظیم فاتح اور ایک بہت بڑا محسن جو ہے مسلمانوں کا، وہ وفات پا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مصر کی فاطمی کمزور خلافت کو ختم کر کے صلیبیوں کی ہاتھ جانے سے روکا، انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا، انہوں نے تیسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے کا دفاع کرتے ہوئے عیسائیوں کو شکست دی۔ بہرحال یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور کے اہم واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا تعارف، ان کا ابتدائی زندگی جو ہے جس میں نجم الدین ایوب، اسد الدین شیر کو کون تھے، اور پھر کس طرح اس زنگی خاندان کے ساتھ ایوبی خاندان کا تعارف ہوا، کس طرح مختلف خدمات انہوں نے انجام دی زنگی خاندان کے ساتھ، کس طرح صلاح الدین ایوبی ایک آزاد حکمران بنے، اور پھر کس طرح صلاح الدین ایوبی نے نا صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، ریڈ کر لیں اس کو۔ صلاح الدین ایوبی پہ ظاہر ہے الگ سے لانگ کوسچنز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ اس کو تیار کر لیں۔